अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कोई उज़र नहीं है प्रोग्राम ना करने का, बस अभी तबीयत नहीं इतनी बेहतर हुई है कि मैं रोज़ प्रोग्राम कर सकूँ। बुखार उतर गया है, खांसी नहीं जाके दे रही, और कोविड के लिए कहते हैं कि इट्स टेक टाइम टू रिमूव। जो भी बहरहाल बहुत दिलचस्प खबरें हैं और खूब फेस्टिविटी पाकिस्तान में भी लगी हुई है और इस वक्त इंडिया में भी लगी हुई है कि अयोध्या में राम आ गए हैं। राम मुझे बचपन से, जब से मैंने पढ़ना लिखना सीखा, हमेशा से फैसिनेट करते हैं, और मेरा यकीन है कि जो 1,24,000 पैगंबर आए उनमें से एक राम भी हैं कि सादे मासूम और सेक्रीफाइस के पैगंबर, अमन के पैगंबर, मगर उन्हें इक़्तिदार की सीढ़ी के लिए इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं हिंदुस्तान के बारे में, मुत्तहदा हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं सब कॉन्टिनेंट की, कि हमारा जो देसी कल्चर है ना, ख़ासकर जब आप बाहर रहे हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये कितना रिच है, कितना बड़ा है, इसकी कितनी डेप्थ है। ख़ासकर हमारे यहाँ की औरत, उसकी सादगी, इसकी पाकीज़गी, इसकी मासूमियत, इसकी नस्वानियत कहीं सिवा है दुनिया की औरतों से। तो मैं वीडियो पे जगह जगह सुन रहा था कि झोंपड़ी में आज मेरी, क्या कि झोंपड़ी में आज मेरी राम आएंगे, इस तरह के दर्जनों नगमे, गीत, बहुत ही क्यूट बच्चियाँ, ख़वातीन जगह जगह वीडियो पे, और राम मंदिर के बारे में बहुत डिटेल्स है कि कोई 600 मन दूध लेकर आ रहा है, कोई ऐसी बत्ती लेकर आ रहा है दिया जो 2.5 महीने जलेगा, कोई 1000 मन लड्डू लेकर आ रहा है, किसी ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, तो किसी ने सोने के कंगन और पता नहीं क्या क्या दिया, और अंबानी भी पहुँचे हैं, अडवाणी भी पहुँचे हैं, और टाटा भी पहुँचे हैं, और मतलब सारे जो हिंदुस्तान की रिचेस्ट कम्युनिटी से लेकर लोअर कम्युनिटी तक। और लोग ऐसे भी हैं कि सामान उठा के हैदराबाद दक्कन से चले हैं जिस रास्ते से राम आए थे। और फिर साथ में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से वहाँ मस्जिद भी बन रही है कि जिसके बारे में बताया जाता है कि ये शाहजहाँ के ताजमहल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी। बैलेंस भी तो करना होता है ना। मगर इसी दौरान वो तारीख़ी जुमले किसी के कहे याद आए कि मज़हब वो है जिसके लिए लोग जान देते हैं, जान लेते हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते। कि राम के पैगाम को अगर पढ़ें, राम की ज़िंदगी को पढ़ें, तो ये हिंदुस्तान तो अमन का गहवारा होना चाहिए था। यहाँ खुशहाली, तरक्की, उनके सेक्रीफाइस से कुछ काश हम लोगों ने कुछ सीखा होता, सब कॉन्टिनेंट के रहने वालों ने। मगर मोदी सरकार उसे अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल कर रही है इस वक्त कि अप्रैल में किसी वक्त इंतखाबात होंगे तो ये सारा वोट में ट्रांसलेट होगा सारा। खैर, हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहाँ मेला सजा हुआ है इंतखाबात का, हर तरफ फौजें दौड़ रही हैं। बिलावल लाहौर में है, बड़ा जलसा और बड़ा माल लुटाया, बड़े नोट लुटाए कि 10-10 हज़ार से लेके 15,000 में शनाख्ती कार्ड खरीदे जा रहे हैं। क्या तारड़ के मुकाबले में हर सूरत बिलावल को जितवाना है। तारड़ बेचारा कहाँ मुकाबला कर सकता है, भाग जाएगा आखिर में, जो मुझे लगता है। और जिस हिसाब से वहाँ दौलत लुटाई जा रही है कि जी, लोग बता रहे थे कि ग्रुप बनाए हैं बाकायदा, किसी ग्रुप को 2 लाख दिए, किसी को 4 लाख दिए कि 50 फुट ये लाएगा, 100 ये लाएगा, इसी तरह जलसा भरा गया। और वहाँ एहतजाज को भी चुप कराने के लिए मौका दिया गया बोलने का, जो कल तक इमरान खान के स्टेज पे चढ़ा हुआ था। और क्या कहते हैं वो, लतीफ़ खोसा और गौहर, ये सारे, अथरमनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस मुनीर मलिक से लेकर
فائز عیسیٰ تک اگر دیکھا جائے تو یہ پوری ایک چین ہے. اور وہاں فخر سے اعتراض فرماتے ہیں کہ دیکھ لیں میں آج پیپلز پارٹی کے اسٹیج پہ کھڑا ہوں, بلیک میلنگ کر کے تو سب پہنچ جاتے ہیں, تمہیں پھر آسرا دے دیا گیا ہوگا ملنا مگر تمہیں کچھ بھی نہیں ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے بلاول کا کہ جی 300 یونٹ سولر کے فری بجلی کے دیے جائیں گے, اور نوجوان کارڈ بھی آئے گا, کسان کارڈ بھی آئے گا, تو اکانومسٹ جتنے بھی ہیں ملک کے انہوں نے کہہ دیا یہ 300 جو یونٹ بجلی کا ہے یہ تو ایک فراڈ ہے, دھوکہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خود بلاول بھی کہہ چکے ہیں کہ خواب دیکھنے میں تو کچھ نہیں جاتا, ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ خواب دیکھنے میں تو کچھ نہیں جاتا. تو خواب دکھا رہے ہیں, خواب بیچ رہے ہیں, اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے. اور پی ٹی آئی بیچاری اس کی فوجیں سوشل میڈیا پہ دوڑ رہی ہیں, اور گندگی و عدیل راجہ جیسے لوگ علامہ الحفیظ جو زبان استعمال کر رہے ہیں, کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک میچور پڑھا لکھا آدمی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو, جو آرمی میں کپتان رہا ہو, جس کے اپنے بچے بھی یقیناً ہوں گے, اور وہ خواتین کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے, جس طرح کی وہ اصطلاحی افسانے تراشتا ہے, وہ مائی گاڈ, یقین نہیں آتا کہ آدمی اپنا غصہ, اپنا اشتعال, نفرت اس پیمانے پہ بھی نکال سکتا ہے. دیکھیں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ جس کی فوجیں ہر طرف دوڑ رہی تھیں, جو فنڈ پہ فنڈ جاری کر رہا تھا, اور جو پلاٹ بانٹ رہا تھا, پلاٹ بھی اس کے گلے پڑ گئے ہیں کہ لاہور پریس کلب نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے مکمل طور پر, اس کے پلاٹوں کا بھی فارم بھی لینے سے انکار کر دیا ہے. عامر میر جس کا نام ہے, اس کی دور صدارت کی جو تصویر لگی تھی لاہور پریس کلب کی وال پہ وہ بھی اتار دی گئی ہے. اور وہاں سنانے والے تو عجیب عجیب قصے سناتے ہیں کہ بلدیات کا محکمہ بھی اس کے پاس تھا, وہ نوٹ وہاں سے بھی چھاپ رہا تھا, ڈی جی پی آر سے بھی پیسے پکڑ رہا تھا. اور ان انقلابیوں کا پاکستان میں بہت برا حال دیکھا میں نے. ہر دور کا انقلابی ایسا ہی لٹیرا نکلا, ہر دور کا, اور اتنا ہی گھٹیا نکلا جیسے آپ کو اب نظر آ رہے ہیں. تو جو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو وزیر اعلیٰ ہر طرف گھوڑے لے کے دوڑ رہا تھا, جس کے وزیر کنٹینروں میں سو رہے تھے, اگر ایک آدھ 2 مہینے کی حکومت اور رہ جاتی تو لاہور میں جگہ جگہ کنٹینر لگے ہوتے, اور ہر وزیر کہیں کنٹینر پڑا سو رہا ہوتا, اور چڑیا گھر کے کسی پنجرے میں بھی کوئی وزیر باندھ دیا ہوتا ہے اس نے اب تک کہ جناب تو یہاں سویا کر. انہیں راتوں رات فارغ کر دیا گیا, اور پی سی بی کا مینجمنٹ بورڈ پی سی بی کے جو ہے اس کا ممبر بنا دیا گیا, جو عہدہ ہے چیئرمین کے برابر کے, وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اب الیکشن تک 8 فروری تک جو ایڈمنسٹریشن ہے صوبے کی, وہ تو ان کا حکم اب مانے گی نہیں, وہ تو کہیں اور سے آگ لے گی, کہیں اور سے مطلب ڈائریکشن دے گی, اور کہیں اور سے ایڈوائز دے گی, اور کہیں اور اپنی رپورٹ کرے گی, کیونکہ ورنہ یہ 8 فروری کے بعد بھی نامینیشن ہو سکتی تھی, یہ اناؤنسمنٹ 8, 9, 10 کے بعد بھی ہو سکتا تھا, مگر بہت جلدی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ فارغ کرنا تھا, کہ جو میڈیا پرسپشن روزانہ بنائی جا رہی تھی. تو نواز شریف نے میرے خیال میں اسٹینڈ نہیں لیا کہ حضور تو رک ہی نہیں رہا ہے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو پروجیکٹ اب تک مکمل نہیں ہوئے, جو 1 سال میں لگائے گئے جگہ جگہ, تو ہدایات دی گئی ہے, ایون یہ کہ WHO تک کو جو سڑکیں وڑکیں بناتی ہے وہ جو فوجی ادارہ ہے, کہ اگر جو پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو تو اس پر محسن نقوی کے نام کی تختی ضرور لگا دے. یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ یورپ سے پڑھ کے گئے ہیں, جن کے روز کے ٹھکانے امریکہ یورپ میں ہیں, سویلائزڈ ورلڈ سے جن کا لینا دینا ہے روز کا. نمود و نمائش اس خطے کی یہ خاص ودیت کی ہوئی, یہ کہتے ہیں نا کہ گاڈ گفٹڈ ہے, کہ تختی ہمارے ہی نام کی چلنی چاہیے, آنے والی حکومت کو ٹکر ٹوکری کر دینا ہے. تو نواز شریف نے یقیناً یہ اسٹیپ لیا ہوگا, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ پی سی بی کی چیئرمین شپ بھی 4, 6, 7 مہینے سے زیادہ کی نہیں ہوگی, کہ اس پر نجم سیٹھی سے لے کے جانے کتنے لوگوں کی امیدیں ہیں, جنہوں نے بڑا کام کیا ہے نواز شریف کے لیے, بڑی قربانیاں پیش کی ہیں, بڑی گالیاں کھائی ہیں. کوئی انہی لوگوں نے تو نہیں کھائی ہیں نا, اور لوگوں نے بھی تو کھائی ہیں. تو بہرحال
جو سب سے دردناک خبر ہے نا آپ سب کے لیے، بس یاد رکھیے گا، اس الیکشن کی آڑ میں جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، مہنگائی کا ایک بڑا نیا طوفان آنے والا ہے۔ بجلی کی قیمت ابھی بڑھی ہے، پھر بڑھنے جا رہی ہے۔ 14 فروری تک آپ کی گیس کی پرائز بھی بڑھے گی، اور اسی ڈیوریشن میں ایک منی بجٹ بھی آئے گا جو IMF کو بتا دیا گیا ہے۔ تقریباً کوئی 400-500 ارب روپے کہتے ہیں، کوئی 200 ارب کہتا ہے، کوئی 300 ارب کہتا ہے، مگر میرا جو سورسز ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی 300-325 ارب روپے تک کا نئے ٹیکسز آپ لوگوں پہ لگیں گے۔ کیوں نہ لگے؟ کیونکہ جو ان کے لوگ ہیں، فیصل واڈا جیسے، ابھی سیالکوٹ میں بھی ایک شادی ہوئی، کوئی بڑا حساب ہے، وہاں پہ بھی سنا ہے ہزاروں لوگ تھے اور لاکھوں اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے۔ تو ایسے یہ جو اصل دولت والے لوگ ہیں نا، جنہوں نے چوری سے سارا مال بنایا ہے، وہ انہی کی چھتر چھاؤں میں ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اور جس آرمی چیف کے بارے میں روز ایک نیا کالم چھپتا ہے کہ ویلاگ آتا ہے کہ وہ کھاتے کیا ہیں، وہ پہنتے کیا ہیں، وہ سوتے کس کروٹ سے ہیں، انہیں دوست کیسے پسند ہیں، وہ کب کب نماز پڑھتے ہیں، کس وقت ایکسرسائز کرتے ہیں، انہیں کھانے میں کیا پسند ہے، اور وہ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، وہ بولنا کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا بولنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ میڈیا پاکستانی، اسے شرم نہیں آتی، اور پھر ساتھ میں اسے کانسٹیٹیوشن بھی یاد رہتا ہے، اسے جمہوریت بھی یاد رہتی ہے، اسے ڈیموکریٹک نام سے یاد رہتی ہیں، اسے ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، مگر ان سب پر یہ آرمی چیف کو لادنے کا روز ایک نیا بہانہ نکالتا ہے، روز۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ ملنے کی آرزو میں سب تڑپ رہے ہیں، اور بہانے سے کالم لکھے جاتے ہیں، ویڈیو بنائے جاتے ہیں کہ وہ صحافیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہ دور رہتے ہیں، باجوہ یہ کرتا تھا اور کیا نہیں یہ کرتا تھا۔ ایک مائی گاڈ، ملا دو بیازا اور وہ بیربل جو ہے نا، وہ بھی خبروں میں لیٹے شرماتے ہوں گے کہ بھائی صحافت کے نام پہ جو کامیڈی ہو رہی ہے نا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جناب، مہنگائی کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک نیا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ جب لوگ اپنا کام چھوڑ دیں، جنہوں نے چھاونی میں ہونا تھا، جنہوں نے بارڈر پہ ہونا تھا، وہ ایکسپرٹ بن گئے ہوں اکانومی کے، جو ڈالر بھی کنٹرول کر رہے ہوں، جو ٹرانزٹ ٹریڈ بھی کنٹرول کر رہے ہوں، اور جو زندگی کے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ جسے پھنسانا کہتے ہیں نا، اور بتاتے ہوں کہ انہیں تو سب آتا ہے۔ وہ مجھے پچھلے دن ایک فوجی نوجوان بتا رہے تھے کہ عمران خان کے دور میں بریفنگ کے لیے پہنچے اکانومی پر، اسد عمر سے لے کر کافی لوگ تھے، اس میں خان صاحب بھی، تو جو آرمی آفیسر تھا جس نے سلائڈ شروع کی، تو اس پہ پہلا جملہ لکھا ہوا ہے، اکانومی از ناٹ اے راکٹ سائنس۔ تو فوجی تو ہنسنے لگے، جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کہ معیشت تو کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے۔ اور یہ اسد عمر سے لے کر یہ سٹوڈ جو ہے نا، بہت ہی حیرانی سے اور بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو راکٹ سائنس ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو تو پانی کر دیتے ہیں 2 منٹ میں اکانومی کو۔ تو آپ نے دیکھا کیسا پانی کر کے رکھا ہوا ہے اکانومی کا، جو انہوں نے حل کیا ہے۔ تو اب بھی ایک ایکسپرٹ جاتا ہے، دوسرا ایکسپرٹ آ جاتا ہے۔ دیکھیں جناب، آپ کو ایک طویل عرصے سے بتا رہا ہوں، پاکستان میں جمہوریت، یہ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، سول رائٹس، سیوک رائٹس، سٹیزن رائٹس، یہ سب دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ ملک اب طے کر لیں، آپ لوگ تسلیم کر لیں، مان لیں کہ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک تجربہ ناکام ہو گیا۔ نہیں، یہ تجربہ تو تھا ہی نہیں، یہ ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ اسے ایسا ہی بنایا گیا تھا جیسا اس وقت یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک خاص اس خطے کی جو اشرافیہ تھی، مسلمان اشرافیہ، اور جو کام آنے والی تھی، جو اس زمین سے ہمیشہ سے غداری کرتی رہی ہے، ان کو نوازنے کے لیے یہ خطہ بنایا گیا تھا۔ تو انتخابات ہوں نہ ہوں، اس کی کوکھ سے کچھ نہیں نکلنا۔ آپ اپنے آپ سے سوال کر کے پوچھ لیں، آپ کو یقین ہے کہ انتخابات کے بعد معاملات درست ہو جائیں گے؟ خاص کر جو ادارے ٹوٹ گئے ہیں، جو
ریاست کا اہم ترین ستون ہوتے ہیں جو نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے ریاست کا جذب لازم جسے کہتے ہیں کہ پولیس کلچر ختم ہو جائے گا، عدلیہ میں رشوت بند ہو جائے گی، یہاں مقدمے آن ٹائم سنے جانے لگیں گے، لوگوں کی ضمانتوں سے لے کر جھوٹے مقدمات سے لے کر یہ چیزیں وقت پہ طے ہو جائیں گی، فوڈ انسپیکٹر جو ہے بےمانی چھوڑ دے گا، یا کے ڈی اے ایل ڈی اے سی ڈی اے جو ہے آپ کی فائل بغیر پیسوں کے لگائے آپ کو نارمل وے میں پاس کر کے دے دیں گے، یا جو آپ غلط کام کرنے جا رہے ہیں اسے وہ روک لیں گے۔ مطلب کوئی ایک ادارہ بتائیے جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ ادارہ پراپر کام کرتا ہے، اب بہتر کرنے لگے گا، اور جو ادارے خراب ہو گئے ہیں، جو سکرات کے عالم میں جو ٹوٹ چکے ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ دوبارہ سے ری بلڈ ہو جائیں گے الیکشن کے بعد۔ آپ کا ذہن مانتا ہے ان باتوں کو؟ آپ کو مجھے آپ کا جواب پتہ ہے، آپ کو میرا جواب پتہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اب تماشا اور لگے گا۔ آپ ابھی سے دیکھ رہے ہیں نا دولت کے جو خزانے ہیں ان کے منہ کھول دیے گئے ہیں، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں اس وقت کہ وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ لوٹ مار 15 سال کی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، کوئی بھی جماعت ہو، سب نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں نا، سب کے پاس پیسے ہیں، اور پی ٹی آئی گالیاں بکنے پہ لگی ہوئی ہے اور گالیوں کے ساتھ اپنی کمپین چلا رہی ہے، اور ساتھ میں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس نے جلسے میں استعمال کی اور خاص صاحب کی آواز سنوائی۔ مجھے نہیں پتا، اس کی خبر میں پوری ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ خاص صاحب کی اپنی اوریجنل آواز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جلسہ گاہ تک پہنچائی گئی آڈیو ویڈیو کے تھرو، یا ایک ایلوژن جسے کہنا چاہیے کریٹ کیا گیا خاص صاحب کی آواز کا، تو وہ میں نہیں سمجھ سکا، مگر وہ نئے سائنسی تجربات کر رہی ہے اور اس کے لوگ ٹرولر جو ہیں گالیاں دینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے لوگ بھی اب ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے۔ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے جو اس وقت سچویشن ہے وہ بکھر چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے مکمل طور پہ، اور آپ نے خاص آپ کو تو سن ہی لیا کہ سائفر کیس کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بڑھ گیا، سوری مائی لینگویج، وہ اس پہ بھی میں کہتا چلوں پچھلے دنوں میں نے یہ لفظ استعمال کیا تو میرے کچھ کرم فرماؤں نے، میرے ویور نے بہت اعتراض کیا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ لفظ، تو I'm sorry again۔ ویسے ایک بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اردو کے بہت سے جملے روز خوبصورت ترین جملے لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، مگر آپ اپنا کلچر دیکھیے ہمارا کہ پذیرائی ملی تو کسے؟ وڑ گیا کو۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم ذہنی طور پہ کہاں جا کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ میں کوئی سماج سے باہر تو نہیں ہوں نا، اسی سماج کا حصہ ہوں۔ تو میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ کنٹروورسی یہ ہے کہ جی اعظم خان صاحب نے اپنا اسٹانس چینج کر لیا، بیان میں تبدیلی آ گئی، جو الزامات پہلے خان صاحب پہ لگائے تھے وہ اب نہیں ہیں، اس میں اسے سافٹ کر دیا گیا، اسے نرم کر دیا گیا اس بیان کو، اور وہ کیس ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے توشہ خانہ کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں، آج مجسٹریٹ کو بھی بلایا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا، مگر خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے اس ہیئرنگ کے دوران خود تماشا لگایا، گواہان کے درمیان جب پراسیکیوٹر بول رہا تھا تو انٹرپٹ کیا اور کہا کہ آپ انٹرپٹ نہیں کر سکتے، شاہ محمود قریشی نے اسپیشلی، اور یہ کہا کہ گواہ کو بولنے دیں، اس کو جو وہ کہنا چاہتا ہے اسے کہنے دیں، کافی تماشا لگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری، اللہ کرے، میں تو اب بھی مشکوک ہوں کہ انتخابات ہو سکتے ہیں، بظاہر تو ہوتے نظر آ رہے ہیں، مگر اس کی کوکھ سے نکلے گا کچھ نہیں، بس یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیے گا۔ اس میں جو آخر میں چلتے ہوئے بس اتنا اور بتا دوں کہ دیکھیں جتنی یہ مہنگائی، یہ منی بجٹ، یہ سب نئی حکومت کے آنے سے پہلے ہوگا، تاکہ اگلی حکومت ہاتھ کھڑے کر کے آپ کے سامنے کھڑی ہو کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں، ہم تو اب بہتری کے لیے آئے ہیں، اور 1.5 سال تو ایسے ہی نکال دیں گے، پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ادارے تو آلریڈی ٹوٹے ہوئے ہیں، پوسٹنگ، تبادلے، تقرریاں، اپنے بندے لگانا، مال لوٹنا، یہ 1.5 سال تک چلے گا۔ اس کے بعد لڑائیاں عروج پہ پہنچ جائیں گی، 3 سال میں کھیل ختم ہو جائے گا اگر ملک قائم رہا تو۔ مگر جو دنیا کی اکانومی
کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو اس ملک کی اکانومی کے بارے میں آئے کی جو تازہ ترین رپورٹس ہیں کہ یہ اور سکڑے گی اور کمزور ہوگی، اس کے بعد یہاں کیا ہونا ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ سب کو نظر آ جائے گا. اور دعا کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ ہم بطور مسلمان اس کے علاوہ نہ ہمیں کچھ آتا ہے، نہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ تربیت دی گئی ہے. تو آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.